जमात लाहौरिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानती, यानी मिर्जा मसरूर की तस्वीर हो, ख्वाजा कमालुद्दीन की तस्वीर हो या मिर्जा गुलाम कादियानी की तस्वीर हो, यहाँ टांगी नहीं जाएगी माजरत के साथ, उठा के बैठ। कुल मुसलमान जो हजरत मसीह मऊद की बैच में शामिल नहीं हुए, ख्वाह उन्होंने यानी बेशक उन्होंने हजरत मसीह मऊद का नाम भी नहीं सुना, वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज। क्योंकि रसूल अल्लाह ने जो फरमाया था कि ला नबी आबादी, इसका मतलब यूं था, ये था, वो था, और कैसा आ सकता है कैसा नहीं आ सकता, जिल्ली ब्रूजी शरबत को लेके आ जाता। लाहौरी वर्सेस कादियानी उसूली इख्तलाफ आज हम डिस्कस करेंगे और आज तीसरी एपिसोड है इस सिलसिले की। तो दान कहता हूं कि जिन दोस्तों ने पिछली लाहौरी वर्सेस कादियानी 2 एपिसोड नहीं देखी तो यकीनन आज का तो देखें ही देखें, मगर पिछली 2 भी जरूर देखें क्योंकि उसमें बेशबहा तारीखी मालूमात छुपी है जो कि आमतौर पर हमारे मुसलमान दोस्त तो क्या अहमदी दोस्त और कादियानी दोस्तों के इल्म में भी नहीं होती। तो इस तनाजुर में जरूर देखिए पिछली 2 एपिसोड भी। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे बड़े प्यारे मुजाहिद खत्म नबूवत नौ मुस्लिम फातिह कादियान और कसर खिलाफत मौजूद हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला। नाज़रीन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शेख साहब अपने अहद शबाब में दिखाई दे रहे हैं और शेख साहब की जीन्स देखें, आय हाय क्या बात है। तो ये वोकिंग मिशन की वो मस्जिद है जो कि बकौल जमात अहमदिया लाहौरिया ख्वाजा कमालुद्दीन साहब ने बनाई थी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। मगर शेख साहब जो हैं यहाँ पर खड़े हैं और कुछ तस्वीरें इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। ये बेसिकली वो मस्जिद है जो वॉकिंग मिशन के तहत इन्होंने आबाद की थी, मगर उससे पहले इसकी तामीर हो चुकी थी। सिर्फ किस्सा कजिया ये है कि इसको ब्लॉक कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था, जिसको दोबारा ओपन किया गया। ये एक सख्ती है जो शेख साहब ने हमें फराहम की। मस्जिद का नाम शाहजहां मस्जिद 1889 1889। याद रहे कि वॉकिंग मिशन जो है वो 1913 के अंदर या एक रवायत के मुताबिक 1912 के अंदर ख्वाजा कमालुद्दीन साहब गए थे और ये मस्जिद के बाद जो तख्ती लगी है ये 1889 यानी 1889 है, जिससे इस दजल और किज़्ब और पखडंडी और ड्रामे का भी पोल खुल जाता है कि कहते हैं जी जनाब हमने बीज लगाया था। इसको जरा करीब से देखें कि इसको फंड किसने किया था। ये मस्जिद के अंदर आप देखें, मैंने जूम इसको किया है, ये मस्जिद तमीर करवाई जिसके ज्यादातर अखराजात बेगम शाहजहां ने बर्दाश्त किए, जो कि भोपाल की रहने वाली थी और नवाब सदीक हसन साहब की ये ज़ौजा थी। ये तख्ती के ऊपर लिखा है, दोबारा तख्ती देख लीजिए। इसको रोक कर ठंडा पानी पास रखना है जमात अहमदिया कादियानी ने भी और लाहौरिया ने भी, और गरारे करने हैं गर्म पानी के भी, ताकि अगर चीखें चटखारे निकले तो उसका सद्देबाब भी किया जा सके। क्योंकि आजकल जिसका गला खराब हो वो फटाफट कोविड की वजह से परेशान हो जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, एक तो मैं ये चीज जिक्र में रखना चाहता था। दूसरा, शेख साहब जमात अहमदिया लाहौरिया वॉकिंग मिशन के तनाजुर में ये कहती दिखाई देती है कि जनाब हमने झंडे गाड़ दिए इस्लाम के और हमने किनारों किनारों तक और गलियों गलियों कूचों कूचों बस्ती बस्ती वादी वादी पत्ता पत्ता नाम मसीह मऊद का पुकारे है, और उसकी वजह और सबब और इल्लत तन्हा ख्वाजा कमालुद्दीन साहब की शख्सियत का मुरक्का और मजमुआ था, तो जिसने यूरोप में वो कदम बाबरकत रखे कि इस्लाम के चश्मे फूटने लगे। आए दूसरी पार्टी इस क्रेडिट को किस तरीके से अपने हाथ में लेती है, तो ये किस तरीके से बंदर बांट जारी थी, आज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये भी मैं दिखाता चलूँ ताकि तारीखी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये चीज भी आपकी जहन में रहे। दोस्तों, ये आपके सामने अनवारुल उलूम जिल्द 6 है, सफ़ा 86, आईना सदाकत। नीचे हाईलाइटेड मिड में है, इसको मैं जूम करता हूँ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। बैरूनी ममालिक में अहमदियत की तालीम कब शुरू हुई, ये किताब है आईना सदाकत, और मिर्जा बशीरुद्दीन साहब खलीफा जानी, मेरा मतलब है कि असानी, उन्होंने जो ये किताब लिखी है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो कहते हैं जिस कदर अहमदियत जो मगरबी ममालिक हैं, गैर ममालिक बाहर की दुनिया में फैली है ना, जिस कदर अहमदी हुए हैं गैर ममालिक में फैले हैं हुए, वो सब मेरे ही जमाना और मेरे ही जरिए से हुए। लो ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है वो जहन में रखना है शेख साहब, मैं आपके गोशगुजार भी करूंगा और मैं अपने अहमदी दोस्तों से भी कहूंगा कि ये मिशन मसीह मऊद का मिशन था जो कि इस बंदे ने अपने खाते में डाल दिया, और सिर्फ अपनी खिलाफत के 4 चांद लगाने के लिए इसने मसीह मऊद को भी उस हिस्से से और जुस्से से और एक शेयर से महरूम कर दिया
جو کہ مسیح موعود کہتے تھے کہ میرے آنے کا مقصد ہے کہ دنیا دنیا میں میری دعوت پھیل جائے گی اور لوگ بڑی جوک در جوک احمدیت میں شامل ہو جائیں گے میرے زمانے میں. اور یہ حوالہ میں نے پیش کیا تھا حکم کا، جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ اگر میں اس سے پہلے مر جاؤں تو سمجھنا میں جھوٹا ہوں. یہ کام کرنے سے پہلے میں نے حوالہ پیش کیا تھا. اب یہ عبارت دیکھیں شیخ صاحب، Yes. کہتے ہیں سب میرے ہی زمانہ اور میرے ہی ذریعے سے ہوئی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. خدا تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ ثواب میرے لیے ہی مقدر کر رکھا تھا کہ ایسے وقت میں جب جماعت کی اندرونی آفت سے ایک سخت خطرہ میں تھی اور اپنوں اور بیگانوں کو خیال ہو رہا تھا کہ جماعت احمدیہ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، مجھے اس نے یہ طاقت دی کہ میں ہندوستان کے باہر کے ممالک کو بھی جواب جو اب تک اس نعمت عظما سے، یہ توجہ جو اب تک اس نعمت عظما سے جو خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی بعثت کے ذریعے سے دنیا پر نازل کی محروم تھے، ان کا حق اور حصہ ادا کروں. بس جس قدر یہاں توجہ یہ ہے کہ جو کام مسیح موعود نہ کر سکے وہ اس چپڑ گنجو نے کیا ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے، جو کوئی اور نہ کر سکا. جناب کہتے ہیں جی جس قدر احمدی بھی غیر ممالک میں ہوئے وہ باوجود ان تنگ خیالات کی اشاعت کے جو مولوی صاحب یعنی جماعت لاہوریہ، میری طرف وہ کون سے خیالات ہیں میں بھی ذکر کرتا ہوں کیونکہ ابھی اسی اصولی اختلاف کی طرف آ رہا ہوں. تنگ خیالات کی اشاعت کے جو مولوی صاحب میری طرف منسوب کرتے ہیں ہوئے ہیں، ان کے اس کتاب کو تحریر کرنے کے یہ امر بھی وہ سپریٹ ٹامی کتاب بھی تھی. اب اس عبارت سے میرا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ آپ لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے یورپ میں اور غیر ممالک میں مغربی ممالک کے اندر جو تبلیغ ان کی پہنچی ہے اس کا کریڈٹ بھی یہ لوگ مختلف طریقے سے اپنے حصے میں لے کر آتے ہیں. یعنی کوئی ان میں سے یہ نہیں کہتا کہ یہ اسلام کی خدمت ہے، اسلام کا پرچم ہے، اسلام کا نام ہے. ہر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ میں نے کیا ہے، میں پھیلا رہا ہوں یہ کام، مسیح موعود کی تعلیم میں پھیلا رہا ہوں. یہ وہ وجہ تھی جس کو دیکھ کر عبدالحکیم پٹیالوی، جن کو یہ مرتد کہتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، مرزا صاحب کو سائڈ پہ رکھو، اسلام بہت اوپر ہے، مرزا صاحب بہت چھوٹے ہیں اسلام کے مقابلے. تو آپ مرزائیت کو پھیلا رہے ہیں، قادیانیت کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم خیر برق جو ان کا دعویٰ تھا. بنیادی طور پر یہ اختلاف تین نوعیت کے ہیں، تین اختلاف ہے بڑے، جن کا ذکر خود مرزا بشیر الدین نے اپنی کتاب آئینہ صداقت کے اندر کیا. پیج نمبر 110 انوار العلوم جلد 6 باب اول. کہتے ہیں مولوی محمد علی لاہوری جو کہ جماعت احمدیہ لاہوریہ کے بانی تھے، انہوں نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں کہ میرے عقائد میں تبدیلی آئی ہے. اور وہ عقائد کون کون سے ہیں جی؟ وہ تین بڑے عقائد ہیں. آئیں زوم ان کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. کہتے ہیں وہ کون سے عقائد ہیں جن تین عقائد کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقع ہی نبی تھے، یعنی آپ نبی ہیں. یعنی مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا. جماعت لاہوریہ اور قادیانیہ کے اصولی اختلاف میں سر فہرست اگر کوئی موضوع ہے تو وہ یہ ہے، یعنی جماعت لاہوریہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتی، مجدد اور مصلح معمور من اللہ، جو کہ ملہم تو ہو سکتے ہیں مگر نبی نہیں. مگر جماعت قادیانیہ ربوہ، مرزائیہ، لندن UK مسروریہ، یہ اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ فی الواقع نبی تھا، رسول تھا، مخاطبہ غیبیہ، مخاطبہ الہیہ، مکالمہ جو ہے سریہ، اس کا شرف اس کو حاصل تھا جو کہ نبوت اور رسالت کا منصب ہے. پہلا اختلاف. دوم یہ کہ آپ علیہ السلام ہی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہی آیت اسمہ احمد کی پیش گوئی مذکورہ قرآن کریم کے مصداق ہیں. سورہ صف چیپٹر 61 ورس 7 میں جو آیت ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اسمہ احمد نامی جو قرآن میں ورڈ آیا ہے یہ مراد اس سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے. شاید میری جو پہلی کنورسیشن جو ہوئی تھی اس سے یہ تاثر گیا کہ یہ مسجد جماعت احمدیہ لاہور نے بنائی، جیسے کہ انہوں نے، میں ابھی رستے میں آتے ہوئے سن رہا تھا تو فرسٹ آف آل میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ مسجد جماعت احمدیہ لاہور نے نہیں، ڈاکٹر لائٹنر نے بنائی اور 1800 میں بنائی، اور اس میں شاید یہ تاثر گیا کہ جماعت احمدیہ لاہور نے نہیں. میں نے اس وقت کہا تھا یہ اس سے پہلے جو ہے لائٹنر صاحب جو ہیں یہ مسجد انہوں نے بنائی. اور اس کا جیسے کہ ابھی
اچھا یہ فوٹو بھی آپ ساتھ ہے یہ اور اس میں شاہ جہاں نام جو ہے وہ بیگم شاہ جہاں کے نام کے اوپر رکھا گیا. بالکل انہوں نے اس کو بنانے میں مدد کی. یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے نواب تھے جنہوں نے ڈاکٹر لائٹنر کی جو ہے وہ ہیلپ کی اس مسجد کو بنانے میں, لیکن اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ان کے ذمہ میں آیا. جو میجر پورشن ہے سارے بجٹ کا آپ کہہ لیں, اس میں سب سے زیادہ اور بڑی مقدار جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ انویسٹ کیا وہ بیگم شاہ جہاں تھی, جس وجہ سے ان کا نام بھی شاہ جہاں اسی وجہ سے رکھا گیا. اور اس میں جو ہے ڈاکٹر لائٹنر نے جو ہے باقاعدہ وہاں پہ جب یہ کام سٹارٹ کیا, آفٹر ہز ڈیتھ دس ماسک واز ٹوٹلی کلوز. یہ مسجد جو ہے ڈاکٹر لائٹنر جو ہے ان کی وفات کے بعد یہ مسجد بند ہو گئی تھی, اور کبھی کبھار کچھ جو ہے کوئی ہو تو وہ کسی کے لیے کھلتی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مولانا جو خواجہ کمال الدین ہے 1912 میں تو وہاں گئے, لیکن 1913 میں جا کے اس کو دوبارہ مسجد کو کھولا, اور مسجد کو کھول کے اس کو اپنا جو ہے واکنگ مشن کا پھر وہاں پہ ایک مشن بنایا. نہ صرف یہ خواجہ اس وقت 1912 کے زمانے میں ان کو یہی پتہ چلا کہ ان کے بیٹے جو ہیں ڈاکٹر لائٹنر کے یہ اس پوری زمین کو بیچنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ساری کی ساری زمین ڈاکٹر لائٹنر کی پرسنل زمین تھی. تو ان کے بیٹے جو ہیں یہ اس کو سیل کر رہے تھے. تو اس وقت پھر خواجہ کمال الدین نے باقاعدہ جو ہے اس کا ایک ٹرسٹ بنایا, جو کہ اس وقت کے زمانہ میں, کیونکہ اس وقت برٹش انڈیا تھا, تو برٹش انڈیا کے جو ایمبیسی جو ہے اس کے نام پہ اس کو رجسٹرڈ کروایا ایز اے ٹرسٹ, تاکہ اس کو کوئی سیل نہ کر سکے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنا واکنگ مشن جو ہے اس کو سٹارٹ کیا. اور یہ مسجد واکنگ مشن کے انڈر نہیں تھی, یہ اس ٹرسٹ کے انڈر تھی, اور یہ آج بھی اسی ٹرسٹ کے انڈر ہے آج تک جو ہے. کیونکہ 1947 میں جب یہ پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی, تو کیونکہ اس وقت یہاں پہ لاہور کی طرف سے سارا کچھ جماعت احمدیہ لاہور کی طرف سے تھا, تو پھر انہوں نے برٹشرز نے اس کو جو ہے اب بھی پاکستانی کمیشن, ہائی کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کے انڈر ہے, اور جو بھی ہائر کمشنر کا جو یہاں سے جو جاتا ہے ہائی کمیشن میں وہ اس کا ٹرسٹی ہوتا ہے, اس کے جو بورڈ ہے. تو یہ ایک شاید اس وقت تھے کہ جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں اس کو ریکٹیفائی کر دوں. یہ جو ہے یہ تاثر شاید گیا تھا کہ جی, کیونکہ مجھے جو اس کے بعد جب سوال ہوا جو انڈیا سے ایک بھائی تھے انہوں نے, تو مجھے اس سے پھر لگا کہ نہیں شاید یہ غلط تاثر گیا ہے. کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہم نے بنائی, نہیں, یہ ہماری جماعت نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا. واکنگ مسلم مشن کے نام سے جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس پہ یہ ساری کی ساری ہسٹری موجود ہے. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. اور حقیقت یہ ہے اس کے اندر جو آپ نے بیان کی ہے, لیکن جس طرح سے ان چیزوں کو لیا جاتا ہے, جس طرح سے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے, وہ بہت مس لیڈنگ ہوتی ہے. سلسلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, اگر آپ یہ ترقی پڑھیں تو اس کے اوپر پروفیسر لائٹ کا نام باقاعدہ طور پہ مینشن ہے کہ انہوں نے اس کی تعمیر شروع کروائی. یہ سارا کچھ یہ سلسلہ ہوا, نمبر 1 یہ لکھا ہوا سارا کچھ ان کا کہ وہ کہاں پیدا بھی ہوئے. یہ اس کے بعد یہ مسجد جو ہے کسی فرقے, کسی اسکول آف تھاٹ کی, کسی مخصوص لوگوں کی نہیں تھی, یہ مسلمانوں کے لیے تھی. اور یہ بند بھی جو کچھ عرصہ کے لیے ہوئی یا پھر کھلتی رہی, تو اس میں جو معاملات بعد میں پیدا ہوئے, جو اب یہاں پہ جب خواجہ کمال الدین آتے ہیں اور وہ جب تک اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ میں کون ہوں کیا ہوں, ایز اے مسلم رہتے ہیں, تو وہ سارا سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد جب اس کے اوپر دوسرے یہ فرقے بعض جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے کچھ تحفظات, کچھ حقوق جتلانے چاہے, تو پھر اس کو مطلب یہ ٹرسٹ نے کہا جی نہیں, یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, یہ کسی فرقے کی نہیں ہے, یہ کسی تنظیم کے ساتھ منسلک نہیں ہے یہ چیز جو ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ واکنگ مشن کے نام سے جو ویب سائٹ وغیرہ یہ ہے, آج بھی تاثر یہ دیا جاتا ہے قادیانی گروپ کی طرف سے کہ جی یہ جماعت احمدیہ نے شروع کروائی. لاہوری جو ہیں وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ
ہمارے ساتھ ہماری مطلب یہ سلسلہ تھا، ہم نے یہاں سے شروع کیا، ہمارا یہ سلسلہ تھا، جبکہ حقیقت کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک شخص جو مسلمان ہوا اس نے مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پہ اس مسجد کی تعمیر شروع کرائی، جس کو دیکھتے ہوئے بہت سے مخیر حضرات مسلمان جو تھے، جن میں نمایاں طور پہ بیگم شاہ جہاں جو تھیں، وہ انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس عبادت گاہ کو، اس مسجد کو تعمیر کرایا گیا۔ یہ مطلب جو عبادت گاہ ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ مسلمان کی مسجد ہے، کسی قادیانی، کسی بریلوی، کسی دیوبندی، کسی سنی شیعہ کی مسجد نہیں ہے، یہ مسلمان کی مسجد ہے، اس میں کسی قادیانی لاہوری کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے جو بیان کیا بالکل صحیح، آئی ایگری ود دیٹ، تھینک یو۔ میں یہ شرائط جو ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ 8 شرائط ہیں، بڑی مزیدار شرائط ہیں، میں نے سوچا ان کو بھی ذرا اسکرین پر کر دیں جو اس مسجد کے باہر ہیں۔ مندرجہ ذیل باتوں کی اجازت نہیں ہے، ورکنگ مشن جو یہ ہے نا، یہ مسجد شاہ جہاں کہتے ہیں جی چندہ مانگنے، لو جی یہ تو پہلے ہی مطلب دیکھیں، اگر یہ جماعت احمدیہ جہاں ہوتی تو اس کے اوپر کبھی یہ شرط نہ ہوتی، یہ یاد رکھیں، اگر یہ جماعت احمدیہ کے انڈر ہوتی تو۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی چندہ مانگنے یا کسی بھی مقصد کے لیے پیسہ جمع کرنے، کہانی ختم۔ نمبر 2، تصویریں، کیلنڈر یا کوئی بھی چیز لٹکانا یا رکھنا، یعنی مرزا مسرور کی تصویر ہو، خواجہ کمال الدین کی تصویر ہو یا مرزا غلام قادیانی کی تصویر ہو، یہاں ٹانگی نہیں جائے گی، معذرت کے ساتھ اٹھا کے باہر۔ تیسری شرط، کسی بھی قسم کی تقریر یا خطاب کرنا، چاہے ایم ٹی اے نشر ہو چاہے کوئی اور، باہر۔ نمبر 4، کوئی بھی پھٹی ہوئی کتاب یا قرآن مسجد میں چھوڑنا، نہ روحانی خزائن، نہ جناب سپلٹ، نہ نبوت فی الاسلام، نہ حقیقت النبوہ، نہ کوئی اور کتاب، نہ اچھا جی، فتاوی 5ویں شرط، بریلوی، کوئی بھی چیز ہو، نہ فتاوا، وہ تو سارے ہیں نا، وہ تو وچ ہی نے نا جی، وہ تو اسی نبیاں نو نہیں منتے، بابیاں نو کی مننا ہے، جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی آ گئے ہم ان کو نہیں مانتے، تو بابے کدھر ہے۔ نمبر 5، مسجد یا اس کے اطراف کی کسی بھی عمارت میں سونا، چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 6، کاروباری مقاصد کے لیے مسجد کی تصویر کھینچنا یا پینٹنگ کرنا۔ نمبر 7، کسی بھی باہر کے امام یا غیر متعلقہ افراد کو نماز پڑھانا یا کوئی بھی تقریب کرنا، یعنی کسی بھی غیر متعلقہ افراد کا۔ اچھا جی، یہ شرائط ہے، میں چاہ رہا تھا شیخ صاحب کہ ان کو بھی لگے ہاتھ بیان کر دیا جائے کہ جب یورپ میں بالکل اسلام کا مشن، جب آپ اسلام کے مشن پر کام کرتے ہیں نا تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں تو لکھا ہے یہاں تبلیغی جماعت والوں کو اور وابیوں کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی ان کے مولوی آ کر گھس گھس زبانیں نکال کر جو گپے مارنا چاہے ماریں۔ اسی طریقے سے وابیوں کی مسجد میں چلے جائیں۔ ہم ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہ تصویر کے حوالے سے، میں نے جب وہاں پہ تصویر بنوانی چاہی تو ایک صاحب تھے، انہوں نے منع کیا، کہنے لگے جی دیکھیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ مسجد کے دروازہ، وہ جو دروازہ ہے نا اندر جہاں داخل ہوتے ہیں اس کے احاطہ میں، کہنے لگے، میں وہاں پہ کھنچوا رہا تھا، کہنے لگے جی کہ آپ کی بڑی، وہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں، کہنے لگے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ اگر آپ مسجد کے احاطہ سے باہر چلے جائیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے تصویر بنوا لیں۔ میں نے کہا جی اس کی وجہ بتا دیں کہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ جو چیز ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوگی، آپ ویسے اپنے طور پہ یا کوئی شخص چوری سے بنا لے تو بنا لے، لیکن ہم آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ پرسن کہ یار جس آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک چیز کو چاہے آپ کو پسند ہو نہ ہو، جب آپ ان کی شرائط کو، ان کی بات کا احترام کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہونا چاہیے، لوگ تو پوچھتے ہیں، وہ جو انہوں نے کاغذوں کی بات کی، تصویر لٹکانے کی، ایون آپ کو وہاں اجازت نہیں ہے کہ جی آپ کو خانہ کعبہ کی بھی تصویریں لٹکائیں، وہ کہہ رہے ہیں تصویر کا تصور ہی کوئی نہیں ہے اس کے۔ زبردست زبردست۔ نمبر 2، بڑا اختلاف، سورہ صف کی آیت 7 میں جو اسمہ احمد آیا ہے اس کا مصداق جماعت احمدیہ قادیانیہ ربوہ مسروریہ قبوریہ جو ہے چندہ خوریہ، یہ کہتے ہیں کہ اس احمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، جبکہ جماعت احمدی لاہوری جو ہے انجمن، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد آقا دو جہاں نبی آخر الزماں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد بن عربی، محمد بن عبداللہ عربی، دوسرا بڑا اختلاف۔
تیسرا اختلاف ریڈ کے اندر جو بڑا ہی گمبھیر قسم کا اختلاف، بڑا ہی خونخوار قسم کا، اور میرے خیال سے جماعت احمدیہ قادیانیہ کی لٹیا اور برسر عام جوتیوں کا ہار جو ان کو پہنا کر بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے کا مجسم مصداق بنانے میں جو تیسرا اختلاف ہے جماعت احمدیہ لاہوریہ اور قادیانی کا، وہ یہ ہے، یہ مصداق اس نے بنایا ہے، سوم ریڈ الرٹ، یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے یعنی بے شک انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ تین بڑے اصولی آج موضوع کے اعتبار سے، ابھی میں فروعی سیاسی اور فقہی اختلاف کی طرف نہیں جا رہا، اصولی عقیدے کے اختلاف بنیادی تو وہ تین ہیں۔ یہ تین اختلاف مولوی محمد علی لاہوری صاحب نے سپلٹ نامی کتاب جو انگلش میں لکھی اور حقیقت اختلاف نامی کتاب جو اسی کی جو ہے وہ اردو میں لکھی، جو گویا آئینہ صداقت کا جواب ہے، مگر بیان اس میں بھی یہی کچھ ہوا ہے تھوڑا کمی بیشی کے ساتھ۔ تو سپلٹ اوریجنل کتاب تھی جو انگریزی کے اندر مولوی محمد علی صاحب کی طرف لکھی گئی اور اس کا پھر آئینہ صداقت اس کے جواب میں۔ آپ کو یہ لاہوری جماعت کی جو ویب سائٹ ہے آفیشیل، اس سے مل بھی جائے گی۔ اچھا، مرزا بشیر الدین صاحب نے کیا کہا؟ مرزا بشیر الدین صاحب کہتے ہیں ہر سہ عقائد کا بیان، یہ تین وہ عقائد جن میں مجھ سے اختلاف کیا جا رہا ہے میں اس کا بیان کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ 1914 یا اس سے 3-4 سال پہلے سے میں نے عقائد اختیار کیے ہیں۔ یعنی جماعت احمدیہ لاہوریہ کے دوست بھی اور قادیانیہ کے دوست بھی توجہ کریں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ 1914 یا اس سے پہلے میرے عقائد نہیں تھے، بلکہ بہت پہلے تھے، بلکہ جیسا کہ میں آگے ثابت کروں گا ان میں سے اول الذکر کون سا کہ مرزا صاحب نبی ہیں فی الواقع، اور آخر الذکر کون سا کہ تمام وہ لوگ جو مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں، انہوں نے نام بھی نہیں سنا، وہ کفر اور دار السلام سے خارج ہیں۔ یہ دونوں عقیدے میرے اسی وقت کے ہیں، اول وقت کے، یعنی مرزا صاحب کے زمانے میں۔ میں آگے چل کر جب ان اصولی اختلاف کی تفصیل میں جاؤں گا اور ان کو کھول کھول کر ان دونوں کی کتابوں سے ان دلائل کو سامنے رکھوں گا انشاءاللہ بفضل اللہ، تو ان کا ذکر تفصیل سے آئے گا۔ ابھی یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ وہ اختلاف حقیقت میں ہیں کیا، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ ہاں، اور ثانی ذکر عقیدہ کون سا بلا کہ اسمہ احمد، جیسا کہ خود میں نے اپنے لیکچروں میں بیان کیا ہے، جو چھپ بھی چکے ہیں، حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد حضرت استاذی المکرم خلیفۃ المسیح اول سے گفتگو اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا اور آخری تیسرا عقیدہ اپنا ہے ذاتی، اور دوسرا جو ہے اسمہ احمد والا وہ خلیفہ مولوی حکیم نور الدین کی تعلیم اور صحبت کا نتیجہ ہے۔ یہ پورا اچھا، یہ پہلے آپ کے اختلاف تین اپنے پاس نوٹ کر لینے ہیں، اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تینوں کا سرسری سا جائزہ۔ شیخ صاحب اور دوستو، زیتون FM لائیو کے اوپر عقیدہ ختم نبوت اور اسمہ احمد کے حوالے سے پورا ایک پروگرام میں نے کیا ہے، 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا۔ میں تب ان دنوں میں ریاض میں تھا، مجھے یاد ہے کہ بہت مصروفیت سے وقت نکال کر میں نے وہ پروگرام کیا تھا اسمہ احمد۔ وہ تفصیل سے دیکھیں، آپ کو ایک بیک گراؤنڈ اس کا بھی مل جائے گا کہ یہ اختلاف کیا ہے اور یہ بدعت سب سے پہلے کس نے شوشہ چھوڑا تھا۔ اس پروگرام کے اندر میں نے خود حکیم نور الدین کا حوالہ دے کر بیان کیا ہے کہ احمد سے مراد وہ بھی یہی لیتا تھا کہ یہ مرزا صاحب نہیں ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر اس میں نے حوالہ دیا ہے جو کہ میں آگے دوں گا انشاءاللہ دوبارہ، تاکہ ایک یاد رہ دہانی کے لیے، جس کے خود مرزا صاحب بھی اسمہ احمد سے مراد نبی آخر الزماں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیتے تھے۔ یعنی اس بدعت کا، یعنی جماعت احمدیہ شیخ صاحب کہتی ہے کہ جی بدعت کو ختم کرنے آئی، مسلمانوں میں جو بدعتیں تھیں ہم ختم کر کے حقیقی اسلام، جبکہ نت نئی بدعتیں اور خونخوار قسم کی بدعتوں کا آغاز خود ان کے مسلم موعود نے کر دیا۔ یعنی جس کو مسلم موعود کہتے ہیں وہ مفسد موعود بن گیا، یعنی فساد کی بڑھ جڑ بنانے والا، اس نے فساد کو قائم کر دیا۔ اچھا شیخ صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا شیخ صاحب، مختصراً تینوں دلائل کو خود بشیر الدین کی کتاب سے دینے کی کوشش کروں گا تاکہ میں آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کر دوں، اور اس پر میں 2 کتابیں اس تناظر میں دے دوں گا جن کو میں پہلے موضوع کے طور پر ڈسکس کروں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے عقیدہ کہ یہ نبی مانتے تھے مرزا صاحب کو، اس کا حوالہ جو ہے میں دکھانا چاہوں گا۔ اچھا، یہ کتاب ہے جی آپ کی اسکرین کے اوپر، حقیقت النبوہ۔ ایک یہ کتاب
اس کا بہت ذکر آئے گا، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ جو نبوت سے متعلق ہے مرزا صاحب کی، اس کے اوپر مرزا بشیر الدین نے بحث کی ہے۔ تو جماعت احمدیہ قادیانیہ اور ربوہ جو ہے وہ کیا عقیدہ رکھتی ہے، وہ اس تناظر کے اندر میں بیان کروں گا کہ وہ کس قسم کا نبی مانتے ہیں۔ اس کتاب کے جواب میں کتاب آئی جس کتاب کا نام ہے النبوت فی الاسلام، جو کہ جماعت احمدیہ لاہوریہ احمدیہ انجمن جو ہے لاہور، انہوں نے 1915 میں چھاپی۔ امیر جماعت احمدیہ حضرت مولانا مولوی محمد علی صاحب MA LLB یہ انہوں نے چھاپی۔ اس کے جواب میں یہ دونوں کتابوں کا تقابلی جائزہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے عقیدہ لے لیں کہ یہاں سے وہ نبوت کے مسئلے کو لیتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ جو اسمہ احمد کا ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر انوار خلافت علیحدہ لے لیں، PDF میں آپ کو مل جائے گی alislam.org پر، اس کا صفحہ 13، ہیڈنگ اسمہ احمد کی پیشگوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت کون سی سورہ صف کی مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں، لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی ہتک ہے۔ لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود کے متعلق ہی ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ مرزا بشیر الدین۔ تیسرا عقیدہ کیا تھا؟ تکفیر کا۔ اس تکفیر کا سب سے پہلا نقطہ تو میں نے جماعت احمدیہ کی اختلاف کی بنیاد میں بیان کر دیا تھا، جو کہ انوار العلوم جلد 1 صفحہ 329 پر پہلا تشہید الاذہان میں انہوں نے مکالمہ لکھا کہ مسلمان صرف وہ ہے جو تمام ماموروں کو مانے۔ میں لکھا خاص طور سے اسی گروہ کا ذکر پاتے ہیں جو مرزا صاحب کو مسلمان بھی مانے، متقی بھی مانے، مگر نہ مانے کہ وہ نبی ہیں۔ نبی نہیں مانتا ہو وہ پکا جھوٹا کافر اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ دوسرا حوالہ لے لیں کہ غیر احمدیوں کے بارے میں یہ کیا تاثر رکھتے تھے، یہی کتاب انوار خلافت صفحہ 93 علیحدہ۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں میرا کسی کا آپ کا اپنا اختیار ہے ہی نہیں کہ کچھ کر سکے۔ اچھا، یہ دو موضوع ایسے ہیں جو انٹر لنکڈ ہیں اور ایک موضوع ایسا ہے جو مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ جو دو انٹر لنک ہیں وہ ہیں مسئلہ تکفیر المسلمین اور دعوی نبوت۔ چونکہ قادیانیہ ربوہ اور UK جو مسروریہ ہے بشیری پارٹی، وہ چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور نبی کا انکار اور نبی کا جو ایمان نہ لانا وہ آٹومیٹکلی کفر پر منتج ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ دونوں عقیدے انٹر لنک ہیں۔ چونکہ جماعت لاہوریہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتی، مجدد اور مسلم مانتی ہے، اس لیے ان کے نزدیک کوئی بھی اگر انکار کرے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے دو عقیدے انٹر لنک رہا۔ تیسرا اسمہ احمد کا، تو جماعت احمدیہ لاہوریہ جو ہے وہ کھلے طور پر کہتی ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ ربوہ اور UK اور بشیریہ اور قبوریہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ تین بڑے وہ عقائد ہیں جن پر ہم آنے والے دنوں کے اندر بحث کریں گے۔ میری گزارش آج یہ تھی کہ آپ ان اصولی اختلاف کا، چلے میں جسٹ فار دا ٹیسٹ شیخ صاحب چند ایک دو فروئی اختلاف کا بھی ذکر کر پھر آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ باٹم لائن آپ کی ہو جائے اور اختتام کریں۔ مثال کے طور پر جماعت احمدیہ لاہوریہ اور ربوہ کا ایک فروئی سیاسی اور جزوی اختلاف ہے خلافت کے حوالے سے۔ ربوہ اور قادیانیہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے بعد خلافت کی پیشگوئی، جبکہ لاہوریہ یہ کہتے ہیں کہ انجمن کی تھی۔ یہ فروئی اختلاف ہے ان کے نزدیک، یعنی اس سے اصل اصول نہیں بگڑتا، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلم موعود، یعنی مرزا صاحب نے اپنے بعد ایک مسلم موعود کی پیشگوئی کی کہ ایک غلامن زکیہ آئے گا۔ قادیانیہ اور ربوہ کے بقول وہ مسلم موعود آ چکا اور وہ 1889 میں پیدا ہوا اور 1965 میں بدبو کی حالت کے اندر بہت عرصے تک وہ مرا ادھر ربوہ کے اندر، ان کے بقول وہ ہے۔ مگر لاہوریہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک مغالطہ دیا گیا تاکہ بشیر الدین کو اپنی خلافت کے استحکام کے لیے وقت مل سکے، مہلت مل سکے اور ایک ایموشنل ایجنڈا مل سکے۔ نمبر 1۔ ان میں ہم اس طرح کے اور کچھ اصولی اختلافات ہیں جن کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا، مگر ابھی میرا صرف اور صرف مراد اصولی اختلاف تھا کہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیا۔ آگے ان کی تفصیل آنے والی ہے دوستو، ایک ایک اصولی اختلاف کو میں رکھ کر، تقابلی دلائل سامنے رکھ کر، احمدی دوستوں چاہے وہ لاہوری اور ربوہ ہوں ان سے کہوں گا کہ
کہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے اور کیا یہ رنگ لاتا ہے. ھذا ما عندی وما اريد الا الاصلاح ما استطعت. شکرا. کہ زیتون چینل جو ہے یہ ایک ایسا فورم ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو قادیانی گروپ، لاہوری گروپ، احمدیوں، ایون مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے اختلافات یا جو کچھ آپ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں آپ آ کے گفتگو کر سکتے ہیں اور ایک برج بنا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص نہیں آتا، نہیں بات کرتا، ہم کسی کو فورس نہیں کرتے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اور قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے چیز، اس کو ہم برملا کہتے ہیں. اگر اس کو کوئی ناپسند کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، کوئی اس کو پسند کرتا ہے تو اسے ہماری وجہ سے پسند نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے عقل، فہم اور شعور کی بنیاد پہ اسے پسند کرنا چاہیے. کہ اگر ہم لائٹر نوٹ کے اوپر گفتگو کریں، لائٹر نوٹ پہ بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کریں تو ماحول بڑا اچھا ہے. نہ کہ یہ کوشش کریں کہ نہیں جی میں چونکہ اسے کافر سمجھتا ہوں، میں اس قادیانی کو، احمدی کو غیر مسلم سمجھتا ہوں، لہذا ساری دنیا کو اسے سمجھنا چاہیے، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، فنڈ اکٹھے کریں. اصل مسئلہ تو پیسے اکٹھے کرنے کا ہے، اصل مسئلہ پیسے اکٹھے کرنے کا ہے. چاہے وہ ایکس قادیانی کر رہے ہوں، چاہے مسلمان کر رہے ہوں، چاہے یہ بوزنے قسم کے جو ہیں دکانداری سجائے ہوئے چاہے وہ کر رہے ہوں، ان کا مطلب صرف اور صرف پیسے کا. اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے تو آپ قرآن و سنت سے باہر جا ہی نہیں سکتے. ابھی آپ نے جتنی گفتگو عامر کی سنی ہے، کیا اس نے کوئی ایک چیز اپنے پاس سے پیش کی ہے؟ اس نے تمام حوالہ جات کے ساتھ ان کی کتابوں سے لے کے اس چیز کو کہ یہ سامنے رکھا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ حرف آخر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اس میں ہم کیا بحث کریں؟ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، وہ اس کی تعویلیں کریں گے کہ جی رسول اللہ نے جو فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی، اس کا مطلب یوں تھا، یہ تھا، وہ تھا، اور کیسا آ سکتا ہے، کیسا نہیں آ سکتا، ذلی بروزی شربت وہ لے کے آ جاتے ہیں. بڑی سیدھی سی بات رکھی ہوئی ہے. جب تک آپ قرآن کو کرائٹیریا نہیں بنائیں گے، جب تک آپ اللہ کی حاکمیت کو اختیار نہیں کریں گے، یہ بابے شابے جو آپ لے کے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کی جی ہم اس کی بابے کی مانتے ہیں تو بابے کی بڑے اس کے دم چھلے لگا کے یقین کریں. قرآن کہتا نہیں آپ نہیں چل سکتے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے اباء و اجداد کا کیا تھا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ تم سے پہلے جو امت تھی وہ گزر گئی، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. یو ٹیل می what you are doing and what you have done. تو سلسلہ یہ ہے کہ جو معیار ہے جس پہ پرکھنا ہے وہ قرآن ہے. جب تک آپ اس کو نہیں مانیں گے، اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے محکوم نہیں ہوں گے، بابوں کے محکوم ہوں گے. میں تو آپ کا اللہ بھی حافظ نہیں کہہ سکتا، نہیں، آپ یقیناً اپنا بیڑا غرق کریں گے. اس طرح سے کیجئے کہ قرآن اور سنت اس چیز کو پکڑ لیجئے، اس کے چلیے، اس پہ پرکھیے جس پہ پرکھنا ہے. اور یہ فورم جو ہے، یہ پلیٹ فارم جو ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے درمیان برج کا کام کر رہا ہے. اینی باڈی دے آر موسٹ ویلکم. لاہوری میں عرض کروں گا کہ بعض مجھے پتہ چلا ہے، لیکن میں اس چیز پر کوئی توجہ نہیں دیتا کہ مجھے کتنا کو برا بلا کہتے ہیں جو کہا گیا ہے، لاکھ دفعہ کہیں، لیکن میں ان کو پھر بھی کہوں گا کہ آپ آئیں، میں آپ کو پورا موقع دوں گا. آپ آ کے یہاں مجھے گالی نکال لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنا موقع بیان کریں تاکہ آپ کے سامنے ایک قادیانی جو ہے وہ آ کے بیان کر سکے، لاہوری جو ہے وہ بیان. ہمارے یہ دوست آئے ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی بات نہیں سن رہے؟ یا ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، نہیں آپ ایسے نہ کہو ویسے نہیں. انہوں نے اپنی بات دی ہے، ٹھیک ہے، پوری رسپانسبلٹی سے وہ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ.